बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। दो अहम मामलात पे आज बात करेंगे। एक तो इस्तांबुल से उस बड़ी ख़बर का इंतज़ार है कि जिसके इंतज़ार में सारा दिन गुज़र गया और कोई वहाँ से ब्रेक थ्रू, कोई अच्छी ख़बर या खुदा न खास्ता कोई बुरी ख़बर जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हो रही। अच्छे इशारे ज़रूर मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं ये किसी मुआहदे पर पहुंच चुके हैं। किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने के हवाले से बात हो रही है और बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है दोनों फ़रीक़ैन को भी, और बीच में जो सालिस का किरदार अदा करने वाले कतर और इस्तांबुल के तुर्की के हुकाम हैं उनको भी। दूसरा अहम मामला जो है वो कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात है। इस मुलाकात के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रात के इस पहर बहुत बहस चल रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं। अंदर की ख़बर क्या है, इस मुलाकात में तय क्या पाया है, हिकमत अमली कौन सी जो है ये डिस्कस हुई है, ख़ुसूसन मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से। ये जो कार्रवाई है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है इसको कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बतानी हैं और कुछ अंदर की तफसीलात मैंने मालूम की हैं वो भी आपके सामने रखनी है। इस्तांबुल में आपको पता है कि तीसरा दिन था इस दूसरे राउंड का। पहला राउंड आपको ये भी मालूम है कि दोहा में कतर में अंजाम पाया और वहाँ से हमने ये देखा कि एक सीज़ फायर का मुआहदा किया गया। उसमें फिर बॉर्डर का जो एक लफ्ज़ था वो भी निकाला गया तालिबान की ख्वाहिश के ऊपर, और उसके बाद फिर 25 अक्टूबर की तारीख़ मुकर्रर की गई। लेकिन फिर हमने देखा कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे और बाद में रस्म अदा की जाएगी मुआहदे पर दस्तखत के हवाले से 25, 26 और फिर 27 अक्टूबर का ये जो दौर गुज़रा है, बल्कि ये जो रात का ये पहर है तकरीबन 10 मिनट कम 12 हैं, यानी 10 मिनट बाद ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 10 मिनट बाद तारीख़ पलट जाएगी, 28 अक्टूबर हो जाएगी। तो ये इम्कानात हैं कि ये मामला 28 अक्टूबर तक भी जा सकता है, मज़ीद ये दिन ले सकता है। किसी ठोस और हतमी जिस मुआहदे के हवाले से बात की जा रही है कि जी ये इस्तांबुल से निकलेगा, तो उस हवाले से अब अभी तक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। इशारे मुस्बत हैं, लेकिन इतनी तवालत जो है इससे पता लगता है कि एक मुश्किल सूरत हाल से दोनों फ़रीक़ैन दो चार हैं। साथ में जो मीडिएटर्स हैं कतर और तुर्की के हुकाम, वो लोग जो इन मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। बताया गया है कि बहुत सारे सबूत दिखाए गए और सालसों की मौजूदगी में दिखाए गए, जिससे बहुत अजीब किस्म की सूरत हाल भी पैदा हुई अफ़गान तालिबान के लिए कि कैसे मिलिटेंट्स दरअंदाज़ी करते हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को पार करते हैं। ज़ाहिर है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और ड्रोन फुटेजेस जो हैं ये बाकायदा वहाँ पे दिखाई गई और इनको बताया गया कि कैसे तश्कीलें आती हैं, कैसे हमला आवर आते हैं और सरहद पार करते हैं और फिर यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये हमला आवर होते हैं। उसमें सिर्फ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स नहीं हैं बल्कि अफ़गान नेशनल्स भी शामिल हैं, उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें बताई गई। तो बुनियादी नुक्ता तो कालादम तंजीमों का है कि कैसे उनको वहाँ पे रोका जाए, कैसे अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल रोका जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो बुनियादी जो बात फंसी हुई है वो यहाँ पे फंसी हुई है। सरहदी मामलात हों, तिजारत के मामलात हों, अफ़गान महाजरीन के मामलात हों, वीज़े में सहूलत के हवाले से बातें हों, ये सारी पाकिस्तान के लिए सानवी चीज़ें हैं। पहली जो पाकिस्तान की तरजीह है या जो पाकिस्तान का जो पहला पॉइंट है जिस पर पाकिस्तान शिद्दत के साथ बात करना चाहता है और चाहता है कि तहरीरी मुआहदा हो तालिबान के साथ, तालिबान तहरीरी ये यकीन दहानी कराएं कि जी अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अब ये मेकैनिज़म के हवाले से बात हो रही है कि ये हज़ारों जो मिलिटेंट्स हैं
ان کو روکا کیسے جائے، اس میں افغان طالبان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں جو طالبان کے اندر مختلف گروپس ہیں ان کا کیا کردار ہوگا، اس میں اگر کابل کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے پھر قندھار کا کیا رد عمل ہوگا، قندھار کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ مشاورت ہوگی، اور کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کسی ڈاکومنٹ پر سائن ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کو حتمی معاہدہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بیچ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وفود واپس اپنے ملکوں میں جائیں گے، اپنی حکومتوں کے ساتھ یہ معاملات طے کریں گے، یہ معاملہ جائے گا قندھار بھی، یہ کابل میں بھی ڈسکس ہوگا، یہ اسلام آباد میں بھی ڈسکس ہوگا، اور یہ راول پنڈی میں بھی ڈسکس ہوگا، تو بہت زیادہ حساس چیزیں ہیں اس میں، اور لیکن میں بار بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اشارے جو ہیں یہ مثبت آ رہے ہیں، کسی اچھی خبر کی امید رکھنی چاہیے، اور اچھی خبر ظاہر ہے کہ وہی ہوگی جو پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں ہوگی۔ آتے ہیں دوسرے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں، اور دوسرا معاملہ جو ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے، سہیل آفریدی، اور تقریباً 3 انہوں نے جلسے کیے ہیں جب سے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ پہلا انہوں نے چارسدہ میں کیا، دوسرا جلسہ بلکہ ایک جرگہ بلایا انہوں نے اپنے آبائی ضلع میں خیبر میں باڑہ کے اندر، وہ بھی ایک جرگہ نام دیا گیا تھا لیکن وہ بھی ایک جلسہ ہی تھا۔ تیسرا جلسہ انہوں نے کرک میں کیا۔ یہ جو خیبر کا جو جرگہ تھا اس سے ایک دن قبل جمعے کے دن بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری نے ملاقات کی ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ہوئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے، ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جی 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ 1 on 1 ملاقات نہیں تھی، اس میں اعلیٰ سول حکام جو خیبر پختونخوا کے ہیں اور اعلیٰ فوجی دیگر جو حکام ہیں یہ بھی موجود تھے، اور اس ملاقات میں صوبے میں جو امن و امان کی مجموعی صورتحال ہے اس پر بات ہوئی ہے، قبائلی علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں یہ بات چیت بھی ہوئی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس سے نمٹا کیسے جائے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی یہ تقریباً 1 گھنٹے کی ملاقات تھی، اس میں کوئی بریفنگ باقاعدہ طور پر نہیں دی گئی، لیکن یہ معاملات ضرور ڈسکس ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو اس وقت علی امین گنڈاپور کے حوالے سے یہ سنا تھا کہ ان کی پہلی ملاقات جب کور کمانڈر سے ہوئی تھی تو کور کمانڈر پشاور نے ان کو بلایا تھا، مدعو کیا تھا افطار کے اوپر، تو یہ افطار ڈنر جو تھا اس کے بعد ان کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی تھی، اور بریفنگ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے دی جاتی ہے، باقاعدہ بڑے بورڈ کے اوپر ان کو جو ہے وہ ملٹی میڈیا کے ذریعے یہ بریفنگ دی جاتی ہے۔ یہ جو سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری کے ساتھ، تو اس میں قیام امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس امر کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا، قبائلی مشران کو، سیاسی جماعتوں کو، خیبر پختونخوا حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ایسا آپریشن نہیں کیا جائے گا کہ جس پر بعد میں سوال اٹھائے جائیں، اور مل بیٹھ کر لائحہ عمل جو ہے یہ تیار کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یہ ذرائع سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ جی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اگلے دن بلایا گیا، ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہے، ایپیکس کمیٹی کا کوئی اجلاس جو ہے یہ فائنلائزڈ نہیں ہوا۔ اچھا، جو NFC کا شیئر بنتا ہے قبائلی علاقوں کا، سابقہ فاٹا کا، اس حوالے سے بھی بات ہوئی، اور اس امر کی ضرورت پر زور دیا گیا کہ مشترکہ کوششیں ہونی چاہیے کہ NFC میں جو شیئر ہے وہ ملنا چاہیے، قبائلی علاقوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے وفاقی حکومت کی طرف سے، اور اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے یہ جو قبائلی اضلاع ہیں ان کے لیے اس پیکج کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس میں سویلینز کا نقصان ہوتا ہے، عام شہری جو ہیں وہ بیچ میں شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے، بڑا شد و مت کے ساتھ ڈسکس کیا ہے سہیل آفریدی نے کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر
یہ احتجاج جب شدت اختیار کرتا ہے تو امن و امان کا مزید مسئلہ جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی کی گئی ہے کہ پولیس اور سی ٹی ڈی کو اسٹینڈن کیا جائے گا، مضبوط کیا جائے گا، اور تاکہ پائیدار امن جو ہے یہ اس صوبے میں بحال کیا جا سکے۔ اب یہ طرح طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب عمران خان سے ملاقات سے پہلے کور کمانڈر سے ان کی پہلے ملاقات کیسے ہو گئی؟ سہیل آفریدی کور کمانڈر کے پاس نہیں گئے، کور کمانڈر صاحب جو ہیں یہ گئے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اور انہوں نے مبارکباد دی، اور اس میں کوئی ایجنڈا پہلے سے طے نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو آپ اس کو انکار تو نہیں کر سکتے، اور پھر یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی۔ اس ملاقات میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آ گئی اگر عمران خان سے پہلے سہیل آفریدی کی کور کمانڈر سے ملاقات ہو گئی۔ تو یہ ملاقات اس لیے بھی ضرورت تھی کہ یہ بڑا حساس صوبہ ہے، اور یہ جمعے کو ملاقات کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے سٹاف کی طرف سے باقاعدہ میڈیا کو کیوں نہیں بتایا گیا، اس ملاقات کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کچھ سوالات جو ہیں جینوئن بھی ہیں کہ اس چیز کو پھر چھپانے کی ضرورت کیا تھی۔ کسی اور ملک کے کور کمانڈر سے تو ملاقات نہیں تھی وزیر اعلیٰ کی، اور کور کمانڈر عمر احمد بخاری جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ انتہائی نفیس انسان ہیں۔ یہ ملاقات جمعے کو اور غالباً بدھ کو بلوچستان کے مہمان آئے تھے، بلوچستان سے ملک کے دوسرے علاقوں سے جو نیشنل ورکشاپ بلوچستان کا یہ حصہ ہوتے ہیں۔ نیشنل ورکشاپ 17 کے یہ شروکات ہیں اور ان کا سیشن تھا کور کمانڈر کے ساتھ۔ تو جب یہ سیشن ہوا تو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں سے باقاعدہ آوازیں آئیں کہ کاش آپ ہمارے کور کمانڈر ہوتے۔ تو کور کمانڈر بلوچستان کے جو ہیں وہ بھی انتہائی نفیس انسان ہیں، وہ بھی اپنے ذمہ داریوں کے حوالے سے اچھی طرح ایک پروفیشنل سولجر ہیں وہ، اور بلوچستان حکومت کے ساتھ ان کا بڑا ٹھیک ٹھاک ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور اسی قسم کے ورکنگ ریلیشن شپ کی اس صوبے کو بھی ضرورت ہے۔ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کی ملاقات نہیں ہو سکی تو اس کا شرکاء نے بڑا برا بھی منایا تھا، اور اسی میں بہت سارے معاملات جو ہیں ڈسکس کیے گئے جب ورکشاپ کے شرکاء کی کور کمانڈر سے ملاقات تھی۔ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ ورکشاپ کے شرکاء میں سے کسی نے کور کمانڈر سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں طلب کیا گیا ہے آئی جی پولیس کو اور کور کمانڈر پشاور کو، تو کیا آپ جائیں گے؟ تو پھر کور کمانڈر نے جواب دیا کہ جی میں تو نوکر ہوں، جب وہ بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایگو نہیں ہے، ایک جب تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے، جب صوبائی حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ فوج ہماری اپنی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے، اس میں سول اور جو ملٹری حکام ہیں یہ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ایک ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں، تو پھر فیصلے عوام کے مفاد میں ہونے چاہیے، اور ظاہر ہے کہ عوام کا مفاد اسی میں ہے کہ امن ہو، استحکام ہو، یہاں پہ خوشحالی ہو، یہاں پہ ترقی ہو، اور یہ بہت سارے معاملات جو ہیں اس ملاقات میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی آسمان نہیں ٹوٹا اگر یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اگر عمران خان سے ملاقات سے پہلے یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ بھی انتہائی اچھی بات ہے۔ اس میں کون سی برائی ہے اگر عمران خان سے ملاقات کے بعد ملاقات ہوتی ہے یا اس سے پہلے ملاقات ہوتی ہے؟ ایک بڑا چیلنج جو ہے سہیل آفریدی کو ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ انہی ملاقاتوں کے حوالے سے ہوگا، ان پہ شاید پریشر ہوگا، تحریک انصاف کے اندر ہوگا، اور اسی طرح کی جب ملاقاتیں ہوتی تھیں تو علی امین گنڈاپور کو کہا جاتا تھا کہ جی جناب آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اور آپ کے وہاں پہ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اچھے تعلقات اگر ملک کے مفاد میں ہیں، عوام کے مفاد میں ہیں، صوبے کے مفاد میں ہیں، تو پھر یہ انتہائی پازیٹیو چیز ہے۔ اور اس میں ایک بڑا چیلنج جو سہیل آفریدی کو درپیش ہے وہ نئی کابینہ کی تشکیل ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ باقاعدہ نئی کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ فائنل کر لیے گئے ہیں۔ امیدواروں کی جو کوششیں ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں۔ کچھ سابق وزراء اگلی کابینہ میں بھی ان کو حصہ مل رہا ہے، وہ دوبارہ سے وزیر بنائے جا رہے ہیں، دوبارہ سے وہ کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نئے لوگ بھی سامنے آئیں گے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے کچھ تجاویز ہیں پشاور سے کامران منگش اور تیمور جگڑا کا نام لیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ منتخب نہیں ہے،
اور لیکن ان کو کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسی طرح باقی اضلاع سے بات ہو رئی ہے. جنید الرشید کے حوالے سے بنو سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک اچھا آپشن ہو سکتے ہیں اس ریجن کی نمائندگی کے لیے. اور اسی طرح آصف محسود جو ہیں جنوبی وزیرستان سے، یہ ایک اچھا آپشن ہے، ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. آفتاب عالم کوہاٹ سے ہیں، سابق وزیر قانون، اور پارلیمانی امور کا چارج جو تھا وہ ان کے پاس تھا. لیکن ساتھ میں جو شفیع جان ہیں وہ بھی انتہائی تگڑے ہیں اور انتہائی اچھی تقریر کر لیتے ہیں، جذباتی تقریر کر لیتے ہیں. اور جس طریقے سے سہیل آفریدی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہاتھ ہولا رکھیں اور ذرا نرم قسم کی تقریر کریں، انہی تقریروں کی وجہ سے تو وہ اس سیٹ تک پہنچے ہیں، تو وہ اپنی تقریر میں نرمی کیسے لا سکتے ہیں؟ بہت سارے معاملات ہیں اور استنبول سے بڑی خبر کا انتظار ہے، اور جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. بہت شکریہ.